बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, मैं हूं सरफराज ख़ान और आप देख रहे हैं बज़्म सरफराज यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको याद होगा कि शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि दुनिया एक थिएटर है और हम सब यहाँ अपना अपना किरदार अदा करते हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तारीख़ भरी पड़ी है कि कैसे कैसे नामी दुनिया में आए, अपना अपना किरदार अदा किया। आज दुनिया उनके नाम तक भूल चुकी है। वो शेर है ना कि मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। नामी होना कोई मायूब काम नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी नेक नामी के साथ बसर की, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मतबा नज़र, अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना रज़ाए इलाही का हुसूल बनाया और अल्लाह के बंदों की खिदमत को बनाया, वो लोग रहती दुनिया तक ज़िंदा हैं, अमर हैं। कल भी उनका नाम ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है और रहती दुनिया तक वो लोग ज़िंदा रहेंगे। ऐसी ही बेशुमार शख्सियात जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाने में अपना किरदार अदा किया, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अपना रोल अदा किया, बेशुमार शख्सियात। आज हम जो ये आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। उन्हीं में से एक नाम हमारा फ़ख्र मौलवी फ़ुरक़ान अहमद अंसारी मरहूम मक़बूर का नाम है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तहरीक पाकिस्तान और ख़िदमत पाकिस्तान के लिए वक्फ़ की। आज वो दिन है 29 मई, जिस दिन वो इस दुनिया से रुखसत हुए थे। आज हमें उनका काम याद आ रहा है, आज हमें उनकी हस्ती और उनकी शख्सियत याद आ रही है। जी चाह रहा है कि दिल खोल कर उनसे बातें करें। वो बड़े अजीम लोग थे। उन्होंने अपने आबाओ अजदाद का काम आगे बढ़ाया। मौलवी फ़ुरक़ान अहमद अंसारी साहब के वालिद हज़रत अल्लामा मौलवी मोहम्मद इलियास साहब ने एक तराना लिखा था जो कि तहरीक पाकिस्तान का एक लाज़मी जुज़्व बन गया। और फिर मौलवी फ़ुरक़ान अहमद अंसारी साहब ने पाकिस्तान आने के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जो अपनी खिदमात सरअंजाम दी, वो नाकाबिल फरामोश हैं। और फिर वो कहते हैं ना कि अच्छी औलाद सदक़ा जारिया होती है। मौलवी फ़ुरक़ान अहमद अंसारी साहब ने अपनी ज़िंदगी ही में एक किताब लिखी, उठ मुस्लिम पाकिस्तान बचा। लेकिन ज़िंदगी ने उतनी मोहलत ना दी कि वो किताब मुकम्मल हो सकती। लेकिन वो जो नेक औलाद सदक़ा जारिया कहते हैं ना, तो फिर मौलवी सुल्तान आलम अंसारी साहब ने उस किताब को शाये कराया। वो तराना उस किताब में शामिल है, इस वक्त आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तुम मिलकर गाज़ी दीन बनो, फिर वारिस रूए ज़मीन बनो। तुम मिलकर गाज़ी दीन बनो, फिर वारिस रूए ज़मीन बनो। तुम मिलकर शहीद दीन बनो, फिर खुल्द बरी के मकीन बनो। सिद्दीक़ बनो सादिक़ बनकर, फ़ारूक बनो फ़ारूक बनकर। सिद्दीक़ बनो सादिक़ बनकर, फ़ारूक बनो फ़ारूक बनकर। बन जाओ गनी सब कुछ देकर, अफ़लाक पे माह मुबीन बनो। महमूद बनो हामिद बनकर, मंसूर बनो आबिद बनकर। महमूद बनो हामिद बनकर, मंसूर बनो आबिद बनकर। सुल्तान बनो जाहिद बनकर, आलम में नासिर दीन बनो। कभी शेर बनो, कभी शाह बनो, कभी शम्स बनो, कभी माह बनो। कभी शेर बनो, कभी शाह बनो, कभी शम्स बनो, कभी माह बनो। मत तालिबे इज़्ज़ो जाह बनो, ए गाज़ियो गाज़ी दीन बनो। फिर खालिद की शमशीर बने, फिर कब्ज़े में तक़दीर करें। फिर खालिद की शमशीर बने, फिर कब्ज़े में तक़दीर करें। तक़दीर की फिर तफ़सीर करें, फिर शान फ़तह मुबीन बनो। फिर उक़बा सी तकबीर पढ़ें, फिर तारिक सी
تقریر کریں، پھر عقبہ سی تکبیر پڑھیں، پھر طارق سی تقریر کریں، پھر بڑھنے کی تدبیر کریں، پھر باعث غلبہ دین بنو، سب مل کر نور الدین بنے، سب مل کر سیف الدین بنے، سب مل کر نور الدین بنے، سب مل کر سیف الدین بنے، ہاں غازیوں مل کر آپس میں سلطان صلاح الدین بنو، سب مل کر مدین الدین بنے، سب مل کر قطب الدین بنے، سب مل کر مدین الدین بنے، سب مل کر قطب الدین بنے، سب مل کے نظام الدین بنے، تم مل کے علاء الدین بنو، اٹھ جاؤ کمال دکھانے کو، دشمن کو زیر بنانے کو، اٹھ جاؤ کمال دکھانے کو، دشمن کو زیر بنانے کو، اسلام کی شان بڑھانے کو، قرن اول کے قرین بنو، اسلام کے خدمتگار بنے، خلقت کے غمخوار بنے، اسلام کے خدمتگار بنے، خلقت کے غمخوار بنے، کل عالم میں سالار بنے، پھر لائق صد تحسین بنو۔ ترانہ آپ نے سنا؟ میرا جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ساری کی ساری باتیں تحریک پاکستان کے حوالے سے اور جو جذبے تھے وہ سب اپنی زبان میں ادا کروں، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ مولوی فرقان احمد انصاری صاحب کے خاندان ہی سے کسی فرد سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ ذرا مولوی صاحب کے ساتھ بیتے دنوں کو یاد کیجئے، ان کی ایک بہت ہونہار بیٹی نگہت فرقان، ملتان جنہیں نگہت فرقان کے نام سے جانتا ہے لیکن بعد میں ان کا نام نگہت رفیع ہوا، اس وقت کینیڈا میں ہیں اور وہاں کینیڈا میں رہتے ہوئے بھی پاکستان ان کے دل میں دھڑکتا ہے۔ میں نے ان سے بات کی تو وہ یوں گویا ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لٹے پٹے سے قافلے، وہ لٹے پٹے قافلے، جو نہ رک سکے نہ جھک سکے، وہ لٹے پٹے قافلے جو نہ رک سکے جو نہ جھک سکے، جو وطن بنا کے چلے گئے، جو چمن سجا کے چلے گئے، ہمیں یاد ہیں ذرا ذرا، ہمیں یاد ہیں ذرا ذرا۔ السلام علیکم سرفراز بھائی، آج ہم جس موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں، جو ملاقات کا جو ذریعہ بنا ہے وہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آپ نے جس شخصیت کے بارے میں بولنے کے لیے مجھے کہا اور یہ جو میں نے اشعار پڑھے، یہ وہ قیمتی اشعار ہیں جو کہ ہمیں 1947 اور اس سے پہلے کی ساری کاوشوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں ماضی کے وہ دریچے کھلتے ہیں ان اشعار کو پڑھنے کے بعد کہ جن سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے وہ بزرگ جو ہمیں اپنی کوششوں، اپنے خون سے، اپنے پسینے سے، اپنی محنت، اپنی لگن، اپنے جوش، اپنے جذبے، اپنے ولولے کی بنیاد پر ہمیں جو پیارا وطن پاکستان دے کر گئے، آج ہم اس کی کس طرح سے حفاظت کر رہے ہیں۔ اسی لیے آخر میں ہے یہ لائن کہ ہمیں یاد ہے ذرا ذرا، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا۔ کاش کہ ہمیں ذرا کی بجائے بہت زیادہ یاد رہتی یہ بات کہ ہم لوگوں نے اس وطن کو کس طریقے سے حاصل کیا۔ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جس فرد کے بارے میں آج بات کی جا رہی ہے، مولوی فرقان احمد انصاری۔ آپ نے یہ جو بھی تاریخی ترانہ پڑھا، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے اور یہ کہہ رہی ہوں میں بڑے فخر کے ساتھ کہ یہ میرے دادا مولوی محمد الیاس احمد انصاری، شیخ محمد الیاس احمد انصاری ایڈوکیٹ صاحب نے یہ تاریخی ترانہ لکھا تھا۔ اور یہ وہ ٹائم تھا جب تحریک آزادی، مسلمانوں کی تحریک آزادی سر سید کی سرپرستی میں چلنی شروع ہوئی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے۔ یہ تب یہ ترانہ لکھا گیا تھا اور میرے دادا جو تھے وہ سہارنپور، انڈیا سہارنپور میں واحد اس شہر کے وکیل تھے اور قاضی شہر کے طور پر کام کرتے تھے، اور مسلمانوں کے جتنے بھی مقدمات
اور مقدمات ان کے انگریز عدالت میں پیش ہوتے تھے، وہ ان کی مشاورت سے ان مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر ان کو مولوی کا، ہمارے خاندان کو مولوی کا ٹائٹل بھی ملا۔ تو اس کے بعد سے ہمارے خاندان کا ہر وکیل جو بھی فرزند بنتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ مولوی کا ٹائٹل استعمال کرتا ہے۔ تو مولوی فرقان احمد انصاری اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے ان کو علی گڑھ یونیورسٹی بھیجا۔ وہاں سے وہ وکالت کا امتحان پاس کر کے جب فارغ ہو کر آئے، لیکن زمانہ طالب علمی میں انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت ہی نمایاں پوزیشن یونیورسٹی میں حاصل کی۔ ان کو بے تحاشا وہاں ٹائٹلز ملے۔ سرونٹ آف ڈیوٹی کا ان کو ٹائٹل ملا، جو کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا بہت بڑا ٹائٹل تھا۔ 1939 سے 41 کا جو پیریڈ ہے وہ ان کا بڑا نمایاں، ان کی زندگی کا ایک نمایاں ٹائم پیریڈ ہے۔ اور اس میں انہوں نے قائد اعظم، اس وقت پاکستان کی تگ و دو شروع ہو چکی تھی، قائد اعظم علی گڑھ یونیورسٹی کو وزٹ کر رہے تھے، اور میرے والد جو تھے وہاں پر مسلمانوں کی طرف سے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے پروسیشنز کو لیڈ کیا کرتے تھے اور نمائندگی کرتے تھے علی گڑھ اسٹوڈنٹس کی۔ تو قائد اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں یہ ایک تصویر، بڑی تاریخی تصویر ہے جو ہمارے لیے بڑی باعث اعزاز ہے اور ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے، جس میں میرے والد مولوی فرقان احمد انصاری درمیان میں بیٹھے ہیں۔ ایک طرف قائد اعظم ہیں، دوسری طرف جناب بہادر یار جنگ ہیں، ایک طرف وہ بیٹھے ہیں، اور پھر باقی پیچھے سارے علی گڑھ یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہ 1941 کا فوٹوگراف ہے۔ تو قائد اعظم کے ساتھ نقش قدم پہ چلتے ہوئے قائد اعظم کا بازو اور ان کی پوری اس تحریک پاکستان میں گرم جوشی کے ساتھ حصہ لیتے ہوئے، اور اپنے والد کے لکھے ہوئے اس ترانے پر قدم اٹھاتے ہوئے اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے تحریک پاکستان میں پرجوش حصہ لیا۔ اور ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل رہا کہ میرے والد نے جب لیاقت علی خان کا الیکشن ہوا تو یو پی میں سہارنپور میں میرے والد جو تھے چیف الیکشن کمشنر تھے لیاقت علی خان کے، اور وہ وہاں سے میجورٹی کے ساتھ الیکشن جیتا مسلم لیگ نے۔ لیاقت علی خان اس میں کینڈیڈیٹ تھے وہاں سے، اور وہ الیکشن وہاں پہ جیتا گیا۔ تو یہ ہمارے اعزازات ہیں، مسلم لیگ کے اعزازات ہیں، جس کی بنیاد پر ہم پھر پاکستان آئے۔ پاکستان آنے کے بعد ان کو بڑے اعزازات ملے، یہاں پر پھر اسٹیبلشمنٹ میں وہ کرتے رہے، جاب ملی ان کو، کمشنر رہے، سیٹلمنٹ کمشنر میرے والد تھے یہاں پر۔ لیکن جب ایک ٹائم آیا 70s کا دور تھا، جس میں ایوب خان کے ساتھ انہوں نے، جب ایوب خان کا دور حکومت آیا تو اس میں بھی ان کو منسٹریز آفر کی گئی۔ میرے سسر مولوی محمد فیضان جو کہ میرے والد کے چھوٹے بھائی بھی تھے، ان دونوں بھائیوں کو منسٹریز آفر کی گئی، تو انہوں نے برملا ایوب خان سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہم تو بہترین لا پریکٹس کر رہے ہیں، ہم ویل سیٹلڈ ہیں، اگر آپ نے ہمیں کچھ دینا ہے تو ہمیں ایک ایسا پلاٹ دیں ملتان میں جس پر ہم علی گڑھ کی یونیورسٹی کی طرز پر ایک تعلیمی ادارہ بنا سکیں، اور وہاں ہم بچوں کے لیے ایک تعلیمی ادارہ بنا کر اس کو یونیورسٹی لیول تک ہم لے کر جائیں، اور ہم بچوں کے لیے یہاں یہ تعلیمی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے سکیں۔ ایوب خان نے ان کو وہ پلاٹ الاٹ کیا، اور آج بھی ملتان میں گلگشت کالونی میں علی گڑھ کالج موجود ہے، جس کو ہماری خاندان نے خون پسینے کے ساتھ اس ادارے کو سینچا، ادارے کو بنایا۔ اس میں میرے والد اور دیگر لیگ ممبران کی بڑی کاوشیں اس کے اندر شامل ہیں، اور ہم نے اس ادارے کو بنایا، سینچا، اور اس کو کالج کے لیول تک ہم لے کر گئے، یونیورسٹی لیول تک ہم اس کو لے کر گئے، اور وہ ابھی بھی قائم ہے، اور اب گورنمنٹ کی سراہنے کے لیے کام کیا، کیونکہ ہماری اساس اور ہمارا بنیاد وہی ترانہ ہے جو ہمارے بزرگ ہمیں دے گئے، ہم اسی کی بنیاد پر قائم کرتے رہے۔ لیکن آج ہم جس نہج سے گزر رہے ہیں اور پاکستان کی جو حالت دیکھ رہے ہیں، ہمیں نوجوانوں کو پکارنے کی ضرورت ہے کہ اٹھیں، یہ نوجوان اٹھیں
اور اس اہمیت کو سمجھیں کہ ہم نے کس مشکلوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ پاکستان بنا کر دیا ہے. ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو مضبوط بنائیں، اور اپنے کردار اور اپنے عمل سے ہم پاکستان کے لیے جو جو کام کر سکتے ہیں، جو کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ کردار ہم ادا کریں. پاکستان کو مضبوط بنائیں، پاکستان کو صحیح اقدار پر چلائیں، اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں ان کو جاری کریں، ان کے اوپر کاربند رہیں. پاکستان اللہ کے نام پر بنا تھا. اٹھ مسلم یہ بھی میرے دادا کا کلام تھا. اٹھ مسلم پاکستان بنا، اللہ کا فرمان بنا، اٹھ مسلم پاکستان بنا. اور میرے والد نے جو کتاب لکھی، جس کو میرے بھائی نے اور میری بہن کی کاوشوں سے ایک کی کتابی شکل اس کو دی گئی، اور کتاب وہ شائع ہوئی 1998-99 میں اس کے اوپر کام کیا گیا، اور 2000 میں وہ کتاب شائع ہوئی اٹھ مسلم پاکستان بچا کے نام سے. اس کا ٹائٹل ہے اٹھ مسلم پاکستان بچا. یہ تصویروں میں آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، اور اس میں یہی سارا پیغام ہے. وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، اور میں آپ کے ذریعے سے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ دعوت دوں گی کہ اگر اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر وہ احساسات، وہ جذبات اجاگر ہوں گے کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. یہی میرا پہلو ہوتے ہیں. یقین کریں ہر قدم اور ہر لفظ بولنے سے پہلے یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسا کلمہ، ایسی بات یا ایسا عمل ہم سے نہ ہو جس سے پاکستان کے اوپر حرف آئے. ہمیں پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، ہمیں پاکستان کی بہترین نمائندگی کرنی ہے. تو میری اپنے نوجوانوں سے، اس پہ آپ کے وساطت سے، تمام لوگوں سے، سننے والوں سے یہی اپیل ہے کہ خدا را پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائیے، پاکستان کو مضبوط کریں، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے. یہ مولوی فرقان احمد انصاری جن کی آج یوم وفات ہے، گو کہ ان کی جس دن وفات تھی اس دن 12 ربیع الاول تھا، اور ان کے لیے مسجدوں میں زندگی کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں، اور ان کا دم آخر تھا اس وقت جب ان کے لیے مسجدوں میں دعائیں ہو رہی تھیں. ان کا بھی یہی پیغام تھا، یہی مشن تھا ان کا اپنے بچوں کے لیے کہ پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. محترمہ نگہت رفیع نے بہت خوبصورتی سے اپنے خاندان اور تحریک پاکستان سے وابستہ اپنے خاندان کے افراد کا تذکرہ کیا. جب میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس کا نگہت رفیع نے بار بار تذکرہ کیا، اٹھ مسلم پاکستان بچا، اس میں ایک بہت تاریخی اشتہار پر میری نظر پڑی جو کہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن سہارنپور کی جانب سے شائع ہوا تھا 13 نومبر 1945 کو، جب لیاقت علی خان صاحب اسلامیہ انٹر کالج سہارنپور میں تشریف لا رہے تھے. اور وہ اشتہار شائع ہوا تھا مولوی فرقان احمد انصاری، وکیل اور جنرل سیکرٹری مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن سہارنپور کی طرف سے. اسی کتاب کے مطالعے کے دوران ایک اور تصویر پر میری نظر پڑی جس میں تحریک پاکستان کے کارکنان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا سرکاری طور پر، اور وزیر اعظم پاکستان، اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف صاحب نے اعزازات تقسیم کیے. مولوی فرقان احمد انصاری مرحوم و مغفور کے لیے جس گولڈ میڈل کا اعلان کیا گیا تھا وہ ان کی بیگم محترمہ طاہرہ فرقان نے وصول کیا. میں نے وجاہت فیضان کا تذکرہ کیا تھا نا، یہ تصویر ہے وجاہت فیضان کی آج کی تصویر. ماشاءاللہ کینیڈا کے بہت بڑے لائر ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، پاکستان کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور یہی ہماری پہچان ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب ہماری یہ پہچان ختم ہو جائے تو پھر دنیا میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. اسی کتاب میں ایک بہت افسوسناک خبر پر میری نظر پڑی. یہ خبر شائع ہوئی ہے صدائے وقت میں، ملتان میں چھپتا تھا صدائے وقت. 1 جون
1969 کی خبر ہے کہ تحریک پاکستان کے بے باک سپاہی پاکستان مسلم لیگ ملتان کے سینئر نائب صدر مولوی فرقان احمد انصاری رحلت فرما گئے۔ نماز جنازہ میں ہزاروں اشک بار لوگوں نے شرکت کی، شہر بھر میں صف ماتم بچھ گئی اور تحریک آزادی کا وہ چراغ بجھ گیا، لیکن اپنے پیچھے روشنی کی وہ لکیر چھوڑ گیا، صبح کے اس تارے کی مانند کہ بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ اور اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا۔ اور مولوی فرقان احمد انصاری کے خاندان کے جو افراد اس وقت ایک لہلہاتی فصل کی صورت میں پوری دنیا میں موجود ہیں، امید ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ ملک میں اور دنیا میں بسنے والے تمام پاکستانی اپنے پاکستان کی بقا، سلامتی اور استحکام کے لیے نہ صرف دعائیں کریں گے بلکہ اپنے حصے کا فرض بھی ادا کریں گے۔ یہ تھی تحریک پاکستان کے کارکنان اور خاص طور پر مولوی فرقان احمد انصاری اور انصاری خاندان کے حوالے سے چند باتیں۔ اچھی قومیں اپنے اجداد کو یاد رکھتی ہیں، آئیے ہمیں انہیں یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، نہ صرف یاد رکھنے بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرفراز خان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔